1400 साल पहले हमारे नबी ने कहा एक वक्त आएगा मर्द मर्दों के साथ निकाह करेंगे, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगी। साहबे किराम को ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है, औरत औरत से निकाह करेगी तो उनको सेटिस्फेक्शन कैसे होगी, सुकून कैसे मिलेगा, खुशी क्या होगी। मर्द मर्द से निकाह करेगा उसको लुत्फ कैसे आएगा और वो नस्ल कैसे बनेगी। साहबे किराम को ताज्जुब ने कहा ऐसा होगा, वो तो हमें हाँ होगा। जब मैंने ये हदीस पढ़ी मैंने सोचा मैं रिसर्च करूँगा ये हदीस है कहाँ। जनाब वाला 11 हदीस की किताब में हदीस निकल गई जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न मिन अशरात अस्साअ अन यक्तफिर रिजाल बिर रिजाल व तख्तफिन निसा बिन निसा। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि मर्द अपनी प्राइवेट ज़रूरतें मर्दों से पूरा करेंगे और औरतें क्या इसके बावजूद भी शक करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं थे, उनको किसने ये बात बताई थी। और न जाने कितनी बातें हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और बड़े बड़े स्कॉलर हैरान हो जाते हैं। हमारी आज की रिसर्च ये बता रही है, उनको किसने बताया था ये, कब बताया कि 1500 साल पहले जद्दा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक, गायनिंग के सारे माहिरीन मौजूद हैं। यूरोप से आया हुआ डॉक्टर किचमोर जो गायनिंग का सबसे बड़ा माहिर था वो खड़े होकर ऐलान करता है आपके कुरान और आपके नबी ने बच्चों के मुतालिक जो कुछ कहा हमारी साइंस वही कह रही है। फिर उसने कहा लिख लो मेरी तरफ से तुम्हारे नबी के पास आसमान से कहीं इल्म आता था, ज़मीन का इल्म नहीं। तमाम वो नौजवान जो यहाँ बैठे हैं जिन तक ये दर्दमंदाना आवाज़ पहुँचेगी उनकी खिदमत में दरख्वास्त है, अल्लाह ने तुमको ईमान की दौलत भी अता की है, कैरेक्टर की दौलत अता की है। तुम चरसी बनकर नहीं आए, तुम ड्रगिस्ट बन करके नहीं आए, तुम स्मोकर बन करके नहीं आए, तुम आवारा बन करके नहीं आए और तुम्हारी जिस्म में कोई डिफेक्ट भी नहीं है। अल्लाह ने कैरेक्टर और जिस्म फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों फिट बना करके भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगली ज़िंदगी कैसी गुजारेंगे। आप घरों से बाहर होंगे, चाहे कश्मीर से बाहर चाहे उससे भी बाहर, चाहे यूरोप में जाकर पढ़ रहे होंगे चाहे कहाँ जाकर पढ़ रहे होंगे, तुम्हारा ये कैरेक्टर तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी ये जवानी और खूबसूरत जवानी तुम्हारे हाथों में। चाहे इसको दागदार बना करके वापस लाओ और चाहे बचा करके, और जब बचा कर वापस लाना चाहेंगे तो बहुत लड़ना पड़ेगा, अपने आप से कूल जंग करनी पड़ेगी और रात दिन वो जंग होगी। और रात को मोबाइल खोलेंगे आपके दिल में जज्बा भरेगा, मैं ये भी देखूंगा ये भी देखूंगा वो भी देखूंगा, फिर उसमें ये भी देखूंगा और वो भी, उसमें जानवरों के सेक्सुअल सीन भी हो सकते हैं और इंसानों के भी हो सकते हैं, सारी दुनिया उसमें है। हया तो ख़त्म हो चुकी है, अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप ये कहें ऊपर वाला मुझे देख रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं जब सुबह उठूंगा तो इस हाल में नहीं उठना चाहिए कि मेरी आंख रात भर गलत करती रही, मेरी उंगलियां रात भर जुर्म करती रही, ये जो सर्च करता रहा मैं इस उंगली को मैंने गलत इस्तेमाल किया, मैंने गंदी चीज़ें देख करके मज़ा रात भर उठाया। मैं सुबह इस हाल में न उठूँ कि अल्लाह ताला शान फरमाएंगे तो मेरे गज़ब का मुस्तहिक बन चुका है, मगर मैं अल्लाह हूँ इसे मोहलत देता हूँ, सुधर जाओ। जनाब वाला जब रात भर गंदी चीज़ें देखेंगे सुबह को चेहरे पर नौसत लाजिम है और वह देखने वाले को महसूस हो जाता है कि इसने रात भर न जाने क्या देखा हो कि चेहरे पर नौसत आ गई है। और जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे फजर की नमाज़ पढ़ेंगे आपके चेहरे का अंदाज़ कुछ और होगा। आप कहेंगे हमको तो लगता ही नहीं, कि हाँ लगता नहीं है लेकिन होता है। डॉक्टर कभी देखकर बता देता है कि आप ठीक नहीं। कहते हैं यहाँ अली जान के पास एक आदमी लाया गया, बेटा साहब था, उसने कहा डॉक्टर साहब मरीज तो नजर इस कहता ना ठीक दबा मुँह छू ठीक सचू न ठीक दबा जनाब बहुत ठीक जी दबा नाना भाया मुँह चौंत सचू न ठीक ठीक। 3 दिन के बाद लड़का जो है वो कैंसर का डिक्लेयर हो गया। तो डॉक्टर ने देख के बता दिया। हमको कभी डॉक्टर जो है वो देख के बता देता है, जो ही 1-2 जुमले बोले वो खर्च नुस्खा लिखता है, उससे समझ में आ जाता है क्या था मसला। हम कहते हैं जनाब इसने मेरी सुनी नहीं, आधे घंटे तक मेरी बीमारी सुनता पहले, डॉक्टर समझ जाता है। तो ठीक इसी तरह से चेहरा देख कर समझ में। बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आखिर में कंक्लूड करते हुए कहता हूँ अपनी ईमान को बचाना। कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो ज़रूर किसी अच्छे आलिम से मिलना, लेकिन उस फील्ड का जो आलिम होगा उससे मिलना, आम उलमा से नहीं, आम इमाम साहब से नहीं। वो आपको मुतमईन नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट ही नहीं है, उसका वो टॉपिक ही नहीं है। वो नहीं बता सकता है कि साहब एथिसिज्म का रद्द कैसे करना है, वो नहीं बता सकता है कि अल्लाह ताला शान जो नज़र नहीं आता है उसको आज के ज़माने में आज के लम्हे में कैसे प्रूव करना है। वो नहीं जानता है कि इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं उन एतराज़ों का जवाब कैसे देना है। तो जो इस फील्ड का नहीं है आप उससे जाकर जब पूछेंगे वो आपको जवाब नहीं देगा, आपके जहन में ख्याल आएगा कि शायद मेरा एतराज़ ही सही है, इस्लाम गलत है। आदमी की कमज़ोरी, वकील आपका कमज़ोर है, केस आपका मजबूत है, लेकिन कमज़ोर वकील की वजह से आप अपने केस को कमज़ोर ना करें। तो ईमान अल्लाह ने अता किया। जब कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो किसी आदमी से मिले, और अगर कन्फ्यूज़न कहाँ से आएगा?
یا تو اندر سے سوالات ابھریں گے، یا باہر سے کوئی تھیوری آ جائے گی، یا کوئی کنفیوز کرے گا، یا پھر کوئی لالچ دے گا، اور یا پھر پریشر آئے گا۔ پریشر آئے گا تمہیں یہ کرنا ہے، آرڈر آئے گا تمہیں یہ کرنا، اور وہ کفر ہوگا۔ یا لالچ آئے گا کہ تمہیں اگر یہ کرو گے تو یہ کرنا، اور یہ کرنے کے بعد اس میں کفر ہوگا، اور یا پھر کنفیوژن آئے گا۔ اس کنفیوژن کے نتیجے میں پھر آپ بھٹک جائیں گے۔ تو اپنی ایمان، اپنی کردار، اپنے صحت کی حفاظت بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان انسانوں پر لعنت جو اپنی ہاتھوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب خود سمجھ میں آ جانا چاہیے، ناکح حجت ملعون۔ اور آج کے جوان کو بہت بڑی مصیبت جو ہمارے سارے سماج کا جرم ہے وہ یہ لیٹ خاندر، لیٹ نکاح، لٹکے ہوئے ہیں۔ جناب پہلے ڈگری، پھر جاب، پھر پیسہ، پھر نیا مکان بنے گا، تم تب تک 35 سے 40 سال کے ہو جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پر اس سے پہلے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو جوانی کی زندگی میں یہ کرے گا کیا؟ ادھر سے آگ اندر سے لگ رہی ہے۔ چنانچہ کتنے درد کے ساتھ نوجوان لڑکے مجھے فون کر کے کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ گھر والے ماننے کو تیار نہیں، اب یہ سوچنے کو بھی تو گھر والے کہتے ہیں چوائس نے کی ہی کرا میں نے۔ جناب والا ایسا بھی پایا گیا، میں نے کہا باپ کی پراپرٹی کتنی ہوگی؟ کہتا ہے اربوں میں تو ہے۔ میں نے کہا اچھا اب کہہ لگا ابا جان کہتے ہیں اپنے پاؤں پر جب کھڑے ہو جاؤ گے میں تب شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا اس اربوں کی پراپرٹی کو کیا کر؟ کہہ لگا 10 نوکر دکان اور گھر میں ہیں، 10 نوکروں کو کھلا رہے ہیں، لیکن بیوی، اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے کھلانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب تم خود کماؤ گے تب تمہاری شادی ہوگی۔ کاش یہاں کے سماج میں تبدیلی آ جائے اور وہ جوان لڑکوں کے جلد رشتے کرنے لگیں اور کہیں گے جناب آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی، ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کو کھلائیں گے، تب تک جب تک ہمارا بیٹا روزگار کمانے لگے گا تب تک ہم آپ کی بیٹی کو فاقے نہیں لگنے دیں گے۔ تو جناب آپ کی بیٹیاں بھی بچیں گی اور آپ کے بیٹے بھی بچیں گے۔ بس میں چونکہ وقت ختم ہو گیا میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، اور بہت ساری باتیں تھیں جو کہنے کی تھی، میں کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہائے ہائے ہزار زخم ہیں، کس کس کا کہیں، کیا کیا بولیں۔ آخری بات میں کہتا ہوں جو بزرگ حضرات ہیں آپ اپنی پچھلی زندگی کو جب سوچیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے گناہ یاد آئیں گے، اس کے بعد پھر مایوس ہو سکتے ہیں، کیا ہے نہیں؟ تو جواب مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ ہر ایک سے تو مایوس ہو سکتے ہو مگر مجھ سے مایوس مت ہونا۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کہتا ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ آرڈر کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ کتب ربکم تون خدایان کتب آرڈر کرمت علی نفسہ پنی ذاتس، اور رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی تو مایوس نہیں ہونا۔ البتہ پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی یا اللہ معافی، یا اللہ معافی دے دیجئے یا اللہ، اور جب معافی مانگیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شامل، لیکن اس میں مالی معاملات معاف نہیں ہوں گے۔ مالی معاملات کا معاملہ یہ ہے وہ تو بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں نے آج ہی واقعہ سنایا، میں نے ابھی دو تین دن پہلے پڑھا تھا۔ دلی میں ایک عورت تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، زکوٰۃ کی بات ہی نہیں ہے، پردہ کبھی نہیں کیا، بس ایک گھر میں خدمت کرتی تھی ان کی، وہ نواب قسم کے لوگ تھے، زندگی بھر ان کی خدمت کرتی رہی، کبھی کوئی نماز نہیں، کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، بالکل اسی حال میں۔ آخر میں جب مر رہی تھی تو اس کے زبان سے آواز نکل رہی تھی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو یہ کیا کہتی ہے۔ اس زمانے میں دلی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو کہتے تھے شاہ اہل اللہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے کے بھائی تھے۔ شاہ اہل اللہ کو لایا گیا تو شاہ اہل اللہ نے پہلے اس لڑکی کے قریب، عورت کے قریب گئے، پھر سنا، پھر غور کیا، پھر سنا، تو آخر میں حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ عورت یہ کہتی ہے کہ فرشتے مجھے آ کر کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، گھبرانا مت، خوف زدہ مت ہونا، تجھے انعام ہی انعام ہے، تجھے انعام ہی انعام ہے۔ تو کیا کرتی تھی یہ عورت؟ انہوں نے کہا جو کچھ نہیں، اس نے تو نماز بھی کبھی نہیں پڑھی۔ کہا معلوم کرو، تو گھر کی جو مالکن تھی اس نے کہا نماز تو کبھی نہیں پڑھتی تھی، کلمہ بھی اس نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن ایک عمل اس نے ایک دفعہ کیا تھا، ہم حیران ہو گئے تھے۔ کہنے لگے یہ پڑوس سے دودھ لاتی تھی، گھر میں نوکر تھی، کہتا ہے یہ پڑوس سے ایک دن دودھ لے کر کے آئی، دودھ کو ابال رہی تھی، دودھ کو دوسرے برتن میں جب گرایا تو اندر سے کوئن نکلی۔ دراصل اس دودھ نکالنے والی عورت نے دودھ جب نکالا اور اس کو جب انڈیلا ہے تو اس کی کان کی بالی میں ایک
کوئن لٹکی ہوئی تھی، وہ اس میں گر گئی دودھ میں، اس کو پتہ نہیں چلا کہ دودھ میں گر گئی، وہ ڈھونڈتی رہی یہاں تک کہ دودھ لے کر وہ چلی گئی۔ وہاں جب دودھ کے برتن سے کوئن نکلی، پونڈ، اس زمانے میں اس کو دینار کہتے تھے، اشرفی، تو اشرفی جب نکلی وہاں سے، یہ کہتی ہے خدایا میں نے نماز تو کبھی نہیں پڑھی، روزہ بھی کبھی نہیں رکھا، آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا معاف کر دے، آپ مجھے کہیں گے معاف کر دے تو معافی دیں گے، اگر آپ پوچھیں گے یہ کوئن تو نے وہاں کیوں نہیں پہنچائی تھی تو میں کیا کروں گی، لہٰذا وہ کوئن لے کر کے گئے مالکن کے پاس، کہنے لگا جناب آپ کی یہ کوئن میرے دودھ میں آ گئی تھی، یہ آپ لے لو۔ شاہ اہل اللہ نے کہا اسی پر اللہ تعالیٰ شاہ نے دنیا میں ہی اس کو خوشخبری سنا دی۔ میں نے خود واقعہ پڑھا، کتاب کا نام ہے ملفوظات شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، کتاب چھپی ہے لکھنؤ میں۔ بس انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جو نے قرآن پڑھا ہے وہ تلاوت کریں، جو نے نہیں پڑھا ہے موقع ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جنہوں نے یونیک کلاس شروع کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے زیادہ ان بزرگوں کو جنہوں نے اس بڑھاپے میں آ کر کے قرآن اس طرح سے پڑھنا شروع کیا، بہت مبارک۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، اسی شہر میں ایک صاحب جو بلا شبہ ارب پتی تھے، بڑھاپے میں سفید داڑھی تھی ان کی، اور اپنے گھر میں ایک حافظ کو لایا، اور تقریباً 1.5 سال تک وہ قرآن سیکھتے رہے۔ 1.5 سال کے بعد جب ان کو قرآن ختم ہو گیا تو کشمیر کے سارے علماء کی دعوت کی تھی، اور دعوت کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن ختم کیا، سارے کشمیری کو واضح علماء کو دعوت دی تھی بڑھاپے میں، اور ہاسپٹلوں کے مالک۔ تو غرض یہ کہ جب انسان کرنے پر آتا ہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ مجلس میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت سارے ایمانی، علمی اور اخلاقی فائدوں کا ذریعہ بنے، اور اس گفتگو میں اگر کسی بھائی کے لیے کوئی میسیج ہے تو وہ میسیج اس کے دل کے تاروں کو چھو جائے اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ اور خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں، تم گھروں سے باہر جاؤ گے، کالجوں میں جاؤ گے، یونیورسٹیوں میں جاؤ گے، پڑھنے جاؤ گے، جاب کرو گے، وہاں اپنی حفاظت کرنا، اپنی ایمان کی، اپنی کردار کی اور اپنے شہر کی۔ تم کشمیری قوم کا مستقبل ہو، اگر تم بچ گئے تو کشمیر کا مستقبل محفوظ، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہوا تو پھر بہت ہی بھیانک ہوگا، بہت ہی برا ہوگا وہ دور۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر کہیں کوئی پلان چل رہے ہیں، اللہ اپنی غیبی طاقت سے اس پلان کو فیل کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں پاکستان میں کوئی صاحب گزرے ہیں ریاض احمد گوہر شاہی، اور وہ یہاں کشمیر کا اس کا گرینڈ فادر تھا، وہ یہاں اس نے مرڈر کیا اور یہاں سے فرار ہو گیا، پھر وہاں اس کی نسل چلی تو وہاں وہ بن گیا۔ اس نے کبھی وہاں کہا میں مہدی ہوں، کبھی کہا کہ میری شکل چاند میں نظر آتی ہے، کبھی کچھ۔ اس زمانے میں تو کشمیری کوئی نہیں، آج کشمیری پیدا ہو گئے جناب۔ یہاں کشمیر میں آدمی کہتا ہے بشوس اعلان کرے تھا نا ریاض شہری گو میں خدا، اور میڈیا پر موجود ہے۔ ایک عالم ان سے ملنے کے لیے گیا، کہنے لگا خبردار ان سینس خدا سبز بوتے کہاں کہاں کر، یہاں تک گمراہی آتی ہے۔ تو ایک طرف سے اپنی معلومات کی کمی ہے، ادھر سے سوشل میڈیا کی ویب سائٹیں جو ہیں وہ ایتھیسزم، ایگنوسٹکزم، خدا کی ذات پر اعتراض، اسلام پر اعتراض، اسلامی فوبیا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ ساتھ میں نہ جانے کتنے طبقے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان نہ رہیں، بلکہ کھل کر کے کہتے ہیں کہ یہ جہاں تھے اللہ، میں نے خود سنا، کہنے والا اور لکھنے والا کہہ رہا ہے، باہر سے ایک لٹیرا آیا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ شاہ ہمدان، اس نے یہاں کے لوگوں کو ورگلایا اور یہ بدل گئے، ہم ان کو واپس لائیں گے۔ آج کا لڑکا چونکہ ریزن چاہتا ہے، اس ریزن کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ جناب خدا کیسا ہے، میری اس باری سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اگلا سوال کرتا مجھے خدا نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں گا؟ پھر وہ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں سوالات، پھر قرآن کے بارے میں سوالات، پھر اسلام میں جن چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہی حیدرپورہ میں، بلکہ پرے پورہ میں نے ایک کوچنگ سینٹر میں بیان کیا۔ میں باہر جب نکلا تو لڑکا آ کر مجھے کہتا ہے کہ جناب پھول دیکھنا اچھا لگتا ہے، خوشبو سونگنا اچھا لگتا ہے، مزیدار ڈش کھانی اچھی لگتی ہے، تو اچھی لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو دیکھنا جرم کیوں ہے؟ میں نے کہا اچھا اور کیا لگا، اگر اسلام یہ کہتا ہے تو وہ اسلام ہمیں چاہیے نہیں۔ اسی سڑک پر کھڑے ہو کر مجھے لڑکا کہہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس نوجوان نسل کا ایمان اور اس کا کیریکٹر اور اس کی صحت
یہ تینوں چیزیں اہم ترین مسئلہ ہے۔ میں صاف صاف یہ کہنا چاہوں گا تمام ان بچوں سے جو نوجوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ ٹین ایجر ہیں، چاہے ٹین ایجر سے اوپر جا چکے ہیں، شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، یہ جو آپ کی زندگی کا سٹیج ہے یہ نازک ترین سٹیج ہے۔ اس نازک ترین سٹیج میں آپ کو اپنی ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے کیریکٹر کو بھی بچانا ہے، اور اپنی صحت کو بھی بچانا ہے۔ صحت کو بچانے کے معنی یہ ہیں، مارکیٹ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف ٹیسٹی تو ہیں، ہیلتھی نہیں ہیں، اور ہماری ساری دوڑ کس کے مزہ آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، بس صرف ٹیسٹ کے لیے کھانے آپ ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے یا ہیلتھ کے لیے کھائیں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں سب سے پہلے بھی یہ دیکھا ہے اس کی فوڈ ویلیو کیا ہے، یعنی یہ کون کون سی چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سامنے رکھا، کوئی بھی چیز۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ صاحب اگر بچے کو کہیں گے آپ لیموں کا شربت پینا پسند کریں گے، کوک، وہ کہے گا لیموں کا شربت پرانے وہ بیکورڈ پیا کرتے تھے، ہم فارورڈ، ہم کوک پینے والے ہیں۔ اور اس کوک میں اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، وہ صرف بولنے کے لیے کیوں ہیں، وہ صرف ڈسکشن کے لیے کیوں ہیں؟ آپ ان کو پڑھیں اور پڑھ کر کے دیکھیں کہ ان کولڈ ڈرنکوں سے کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ مزید یہ تمام کولڈ ڈرنکس ہمارے ان دشمنوں کی ہیں جن دشمنوں کے متعلق تو ہم صبح سے شام تک تبصرے کریں گے، اور ساتھ میں انہی کی چیزیں لے کر کے استعمال بھی کرتے رہیں گے، پیسہ انہی کو بیچتے رہیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو غرض یہ کہ اپنی صحت کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جناب والا کشمیر میں کبھی بھی نوجوان اتنے کڈنی فیلئر نہیں تھے جتنے اس وقت۔ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں لوگ سیدھی سادھی غذائیں کھاتے تھے، سیدھی سادھے ہاک بات، ٹٹ چائے، شامک باتیں صبح کھوا، بیماریاں اتنی نہیں تھی۔ آج پولٹری بھی ہے، چکن بھی ہے، آئس کریمیں بھی ہیں، کولڈ ڈرنک بھی ہیں، اور چاکلیٹیں بھی ہیں، قسم قسم ڈشیں بھی ہیں، گوشت اتنا کھایا جاتا ہے ویسے زمانے میں کبھی نہیں کھایا جاتا تھا، اس کے باوجود بیماریاں اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ جناب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں جتنا کینسر ٹاپ پر جا چکا ہے ادھر کی ریاستوں میں کہیں اتنا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے واللہ عالم، اور اس کا بہت بڑا سبب جو ہے یہاں ساری نقلی دوائیاں لائی جاتی ہیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ باقاعدہ یہاں کے لیے دوائیاں ایسی تیار کی جاتی ہیں۔ آج ہی مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے، کہہ لیں کہ یہاں تو ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ یہاں کے لڑکے نامرد ہو جانے چاہیے۔ اس صورتحال میں جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کے جوان اپنے ایمان اور اپنی صحت اور اپنا کردار کا معاملہ یہ ہے، جوانی میں انسان کو شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق جو ہیں وہ غلط چلے جاتے ہیں۔ شوق ہوتا ہے کوئی مجھے کہے میں تجھ پر فدا، کسی کو میں کہوں تیرے بغیر میں جی نہیں سکوں گا۔ یہ مزیدار جملے بولنے کے لیے جوانی میں شوق ابھرتا ہے۔ کوئی مجھے کہنا چاہے مجھے تم سے پیار ہے، کسی کو میں کہوں مجھے تم سے بہت پیار ہے، یہ جو جملہ ہے یہی انسان کو اللہ راستے پر لے جاتا ہے۔ دراصل صورتحال کیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس جوان کو اب وہ ساری چیزیں دینا شروع کرتے ہیں جس سے اگلی فیملی لائف یہ کامیاب گزار سکے۔ اب اس کے اندر سیکچول ہارمون ڈیولپ ہونے لگیں گے، اب اس کے بعد پھر اس کا میلان ہوگا فیمیل کی طرف، اور ساتھ میں اللہ کہتے ہیں خبردار غلطی مت کرنا، میں ایک تیاری کر رہا ہوں، تم کو آگے چل کر کے مرد بننا ہے، تمہاری یہ ساری انرجی محفوظ رہنی چاہیے تب تک جب تمہاری شادی ہو جائے، اور جب تمہاری شادی ہو جائے تو تم اب اپنی اس انرجی کا پورا استعمال کر لینا جائز طریقے سے، اس سے پہلے اس کو بچا کر کے رکھو۔ اور یہ بچانا آسان نہیں ہے، کیوں کہ چاروں طرف سے ہم منظر وہی دیکھ رہے ہیں، جناب وہاں پہ لڑکا اور لڑکی ہیں، موبائل کھولیں گے اس میں بھی یہی ہے، یعنی چاروں طرف سے سیکچول جذبات کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے صاحب بچ جاؤ، یہ بچنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اس لیے آج کے جوان کو برے خیالات سے، گندی چیزیں دیکھنے سے، برے جذبات ابھرنے سے، غلط ریلیشن سے بچنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، اور بہت اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا تب انسان بچا سکے گا، ورنہ انجام وہی نکل سکتا ہے کہ یورپ میں اگر چراغ لے کر ڈھونڈیں گے کہ شادی سے پہلے کوئی لڑکا ایسا مل جائے جس نے کوئی جنسی غلطی نہ کی ہو، اور شادی سے پہلے کوئی ایک لڑکی مل جائے کہ جس نے کسی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات نہ جوڑے ہوں، جس نے کسی کو ٹچ نہ کرنا ہے، وہاں نہیں مل سکتی ہے، بلکہ وہاں تو نکاح ختم ہو گیا، بلکہ وہاں تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب لیونگ وداؤٹ ریلیشن، یا لیونگ ایسے پارٹنر بن کے زندگی گزاریں گے، جب مزہ ختم ہو گیا تم الگ اور ہم الگ، نکاح کر کے زندگی نہیں گزارنی، نکاح کے بغیر زندگی گزارنی، اس کو کہتے ہیں جانوروں کی زندگی۔ جانوروں کی زندگی مطلب یہ میں تم سے مزہ اٹھاتا رہوں گا، تم مجھ سے مزے اٹھاتے رہو، میرا دل بھر جائے گا، تمہارا مل جائے گا، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، اس بیچ میں بچے کو پیدا نہیں ہونے دینا، اور اگر بچہ پیدا ہونے لگے گا تو ابارشن کرا دو،
اسی لیے دنیا کے بے شمار ملکوں میں آبادی کا بحران آگے آنے والا ہے، جس میں سب سے ٹاپ پر ہے جاپان، کہ وہاں ساری چیزیں ہیں مگر نسل کم ہو رہی ہے۔ کیوں نسل کم ہو رہی ہے؟ وہاں کے لوگ بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں پیدا کرنا چاہتے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، میں صاف صاف کہنا چاہوں گا، نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایمان والوں کے گھر کے بچے ادھر جا رہے ہیں اور ادھر کے بچے ادھر آ رہے ہیں، واقعات روز سامنے آتے ہیں۔ بلکہ کیسی دلچسپ مجلس ہے کہ صاحب یہاں بھی ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ کفر کو لات مار کر کے ایمان کی طرف آیا، اور تقریباً مجھے یقین ہے ہم سب سے زیادہ پختہ ایمان اسی کا ہے جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ٹریفک چل رہا ہے، وہاں سے ادھر کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے ادھر کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں، اور ادھر چلے جانے کا مطلب یہ کہ کبھی ایسا ہوگا ذہن میں شک رہے گا، کہیں سے بھی وہ شک آیا ہوگا۔ کیوں شک رہے گا؟ یہاں قریب میں ایک یونیورسٹی کے قریب ہاسٹل ہے، اس ہاسٹل کے کمروں میں ٹیبلوں پر کتاب پائی گئی۔ کس نے کتاب تقسیم کی نہیں معلوم ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا تھا از گاڈ ٹروتھ، خدا ہے کہیں؟ اور جب کتاب پڑھیں گے تو آدمی کیا کرنے، خدا کہیں نہیں ہے۔ یعنی ایسا کنفیوز اس میں کر دیا اس نے کہ اس کے نتیجے میں جب آپ رچرڈ ڈاکن کی کتاب پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ خدا کا انکار کریں گے تو جناب آپ سے بڑا نادان کون ہے؟ آپ کو پہلے خدا کو سمجھنا چاہیے تھا، تب اس آدمی کی تھیوریاں پڑھتے جو بکواس کر کے پھر آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی ایمان نام ہے، ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ جتنے سائنسی شعبے ہیں، ہر سائنسی شعبے کا ٹاپ سکالر جو ہے وہ خدا کو ماننے والا ہے، اور جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ آگے چل۔ ایک ایتھیسٹ سے کہا گیا، کہنے لگے جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نہیں مانتے خدا، کس نے دیکھا اسے؟ بگ بینگ تھیوری کہتا رہا وہ۔ اس کے بعد کہا جناب جب جہاز میں سفر کرتے ہیں اور پائلٹ اعلان کرتا ہے جہاز میرے کنٹرول سے باہر ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو سارے لوگ چیختے ہیں، سب سے بڑا یہی چیختا ہے، او خدایا اب بچا۔ وہاں پتہ چلتا ہے آپ کی نیچر پکارے گی۔ بے خیر رشیا میں جب بحران آخری مرحلے پر پہنچا اور اس کے بعد پھر گورباچوف سے پوچھا گیا ہم تو خدا کو مانتے ہی نہیں، کہنے لگا ہم نہیں مانتے مگر وہ ہے اوپر سے جب اس نے فیصلہ کر دیا اس کو توڑنا ہے تو ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں خدا، کہنے لگا ہم نہیں مانتے مگر وہ ہے۔ اپنی ایمان کو بچا۔ ایمان نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صادق اور آخری نبی، اور بے شمار عجیب عجیب باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی گواہی دیتی ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں پچھلے 15-20 سالوں میں جو لوگ اسلام مسلمان ہوئے ہیں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ صاحب یورپ میں ہیں، وہیں کے یورپین ان باشندوں سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں بنے، آپ مسلمان کیوں بنے؟ اسی میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہنے لگے یہ ایک آدمی ہے جو شکاگو میں رہتا تھا اور شاید ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ ہی ایک مسلمان اس کا کلیگ ہے اسی کمرے میں رہتا ہے۔ جب کووڈ آ گیا تو یہ انگریز ڈرائیور اس سے کہتا ہے دیکھو تم جب اندر آتے ہو تو ہینڈ واش کیا کرو، تم آتے ہو ہینڈ واش نہیں کرتے۔ اس مسلمان نے کہا ہم تو دن میں 5 مرتبہ ہینڈ واش بلکہ 10 مرتبہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں؟ کہنے لگا ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پورا ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہم جب استنجا کریں گے تو پہلے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، تو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد نماز کے لیے تو یہ الپل 10 مرتبہ ہینڈ واش ہو جاتا ہے، الگ سے ہینڈ واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کب سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہمیشہ سے۔ اس نے کہا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے نبی نے کہا۔ اس نے کہا وہ نبی کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ آج ہے ہی نہیں، وہ تو 1500 سال پہلے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو کیسے مجھے پتہ چلے گا؟ اس نے کتاب لا کے دی، اور مزیدار بات یہ ہے کتاب لا کر دی سیرت کی کتاب، اور سیرت کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کپور لال گابا، یہ 1920-21 کا آدمی ہے، کنہیا لال گابا۔ کنہیا لال گابا اس نے کتاب لکھی، یہ تھا کیمبرج میں سیرت کا مطالعہ کیا۔ سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس نے کتاب لکھ، پھر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا تو علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا خالد لطیف گابا۔ پہلے بھی لکھتا تھا کے ایل گابا اور اب بھی لکھتا ہے کے ایل گابا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جناب میرا نام آپ ایسا رکھیں کہ کے ایل گابا سٹینڈ رہنا چاہیے، اب میں کنہیا لال ہوں، کے ایل گابا، آگے میرا نام ایسا رکھ دیں کہ کے ایل گابا برگ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خالد لطیف گابا۔ گابا اس کی ذات ہے، بامبئی کے رہنے والے تھے،
ٹھیک ہے، اس نے کتاب لکھی دا پرافٹ آف ڈیزرٹ، پرافٹ آف ڈیزرٹ کتاب لکھی خالد لطیف گابا، اور مزید عجیب بات ہے، اللہ اکبر اللہ، کیمبرج میں اس کے کلاس فیلو میں کوئی انگریز تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہوا، اس کے بعد پھر جب یہ واپس آئے ہیں تو وہ انگریز لاہور میں جج تھا، اور کنہیا لال گابا پر کوئی کیس لگایا گیا، جھوٹا کیس، اور وہ جیل میں، اور جیل میں اس کو ایسا کیس بنایا گیا یہ کبھی چھوٹے گا ہی نہیں، اور ساتھ میں کہا گیا کہ اتنی رقم اگر جمع کرو گے تب آپ چھوٹ سکتے ہو، اتنی رقم جمع نہیں ہو پا رہی تھی، علامہ اقبال نے بھی کوشش کی اور ظفر علی خان نے بھی کوشش کی، ظفر علی خان اس زمانے کا ٹاپ کا جرنلسٹ تھا، زمیندار اخبار لکھنے والا، وہ اردو کے ٹاپ کے جرنلسٹوں میں مانا جاتا ظفر علی خان، وہ نبیوں میں وہ ہے جس نے 40 برس تک کیا اجالا گاروں میں، یہ اسی ظفر علی خان کی کتاب ہے، اور بہت مزیدار آدمی تھا وہ، یہاں کشمیر بھی آئے ہیں وہ، اس کے بڑے عجیب واقعات ہیں کشمیر میں، ظفر علی خان نے بھی کوشش کی، علامہ اقبال نے کوشش کی، رقم بنی نہیں، لہذا خالد لطیف گابا جیل میں، پھر اللہ اکبر، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرا پیارا خالد لطیف جیل میں بند ہے، تم پیسے کا انتظام کرو اور اس کو چھڑاؤ۔ وہ شخص بیدار ہو گیا، علی اس کا نام تھا، علی اس کا نام تھا، لاہور کے آس پاس کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس شخص نے اپنی پراپرٹیاں بیچی، لینڈ لارڈ تھا یہ، پراپرٹیاں بیچی، فیکٹری بیچی، پیسہ جمع کیا، یہ تقریباً آج کا 1 کروڑ روپیہ تھا، یہ پیسہ جمع کیا اور کورٹ میں جا کر کے اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں خالد لطیف، تو خالد لطیف باہر آ گیا، تو لاہور کی جامع مسجد میں، جہانگیر بادشاہ کی بنائی ہوئی لاہور کی جامع مسجد، اس میں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا مجھے میرے نبی نے چھڑوایا۔ اس کے بعد اس کی حالات بڑے دلچسپ ہیں، یہ کتاب اس انگریز کو ملی جو کہہ رہا تھا نا یہ ہاتھ دھونا کہاں ہے، آپ جب اس نے کتاب پڑھی تو پھر اس کے بعد اس نے دوسری کتاب پڑھی، اس کتاب میں لکھا ہے وضو کا بیان، کھانا کھانے سے ہاتھ دھونے کا بیان، پھر استنجا کا بیان، ہر جگہ ہاتھ لکھنا، اور اس بیچ میں جب اس نے ساری سیرت پڑھی تو مسلمان ہو گیا۔ پہلے اس کا نام تھا، مجھے اس ذہن میں نام نہیں، اب اس کا نام عبداللہ ہے، پہلے اس کا نام کچھ انگریز نام تھا، آج اس کا نام عبداللہ ہے۔ اس سے جب پوچھتے ہیں آپ مسلمان کیسے ہو گئے، کہنے لگے پرافٹ محمد نے فرمایا تھا ہینڈ واشنگ کرو، اسی سے میں مسلمان ہوا، کتابیں موجود ہیں، کہتے ہیں ہینڈ واشنگ سے میں اسلام تک پہنچا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، ایک تو اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی کیریکٹر کی حفاظت، ڈرگز آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے اپنے پیسے کے لیے یا دوسرے کسی مقصد کے لیے کہ یہاں کا نوجوان اس میں پھنس جائے۔ مالدار گھروں کے بچے تباہ ہو گئے، میرے سامنے لڑکا آ کر کے رو کر کے کہتا ہے میں نے 40 لاکھ روپے کی براؤن شوگر پی ہے، اور بلک بلک کر رونے لگا، اس کی صحت ختم ہو چکی ہے۔ میرے پاس ایک ماں آئی، کہنے لگا فلانے خاندان کی ہے، شوہر میرا مر چکا ہے، اتنے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا، یہ بچہ ہے اس نے 2 کروڑ روپے کے چرس پی ہے، اور بچہ ساتھ تھا۔ میرے بھائیوں، غلط ریلیشن، میوزک، ڈانس، فیشن، فضول خرچی، موبائل کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں بڑی مزیدار ہیں لیکن آپ کی جوانی کے لیے زہر ہے، اور یہ زہر اس وقت میٹھا لگے گا لیکن آگے چل کر کے آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ آج ہی میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے اس وقت غم اگر ہے تو اس بات کا ہے میرے بچے بگڑ نہ جائیں۔ کیوں بگڑ جائیں گے؟ کہنے لگے صاحب کالج ہے، اسکول ہے، کوچنگ سینٹر ہیں، گھر سے باہر ہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کہاں کیا کریں گے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کا تھا۔ ایک تو فکر تھا میری امت کے علماء بگڑنے نہیں چاہیے، کیونکہ علماء بگڑیں گے اس کی وجہ سے امت میں تباہی آ جائے گی، جیسا بہت سارے علماء کا کام اس وقت صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جن کا اسلام کو کوئی نفع ہونے والا نہیں، ان پر ساری ان کی انرجی لگ رہی ہے، ان کے سپیچ اسی پر ہیں۔ نادان ہے وہ علماء جو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس وقت امت کے اصل مسائل ہیں کیا۔ تو علماء کے بگاڑ کا خطرہ تھا نبی کو، حکمرانوں کے بگاڑ کا حضور کو خطرہ تھا، اور نمبر 3 جوان۔ اللہ کے نبی کو جن باتوں کا سب سے زیادہ فکر تھا ان میں اہم ترین تھا جوانوں کا مسئلہ۔ حضور بار بار بڑے غمناک انداز میں کہتے تھے یا معاشر الشباب، اے جوانوں۔ غم کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا ہوگا اس وقت میری امت کا جب میری امت کے جوان بگڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ سب بگڑ جائیں گے؟ حدیث کے الفاظ سناتا ہوں میں، کیف بکم، کیا بنے گا تمہارا، اذا طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، یعنی بے پردہ، فیشن،
आवारगी, शौहर की बेवफाई, गलत ताल्लुकात और न जाने क्या क्या, फजूल खर्चियाँ, शौहर से गलत डिमांडें, ये सब कुछ होगा। शौहर सारी चीज़ें खर्च कर रहा, आखिर में फिर भी कहे कि न क्या करो उससे, न क्या जुतो से। तो औरतें आवारा हो जाएंगी, वफासा का फितियानुकुम, और तुम्हारे नौजवान फासिक और फाजिर बन जाएंगे। साहबे किराम ने ताज्जुब के साथ कहा, या रसूल ऐसा भी होगा? हुज़ूर ने फरमाया ऐसा होगा। फरमाया बल्कि इससे ज़्यादा बुरा होगा। फिर आपने फरमाया उस वक्त क्या बनेगा? जब गलतियां हो रही होंगी, जुर्म चल रहे होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, यहां तक कि माँ बाप भी रोकेंगे नहीं। माँ बाप को महसूस हो रहा होगा लड़की गलत रास्ते पे जा रही है, इसकी हर चीज़ डाउटफुल है, ये बहुत देर बाथरूम में छुपती है, ये छुप करके बात करती है, ये चश्चड़ी लगा करके मोबाइल यूज़ करती है, ये बहुत देर से आती है, ये न जाने कहाँ रहती है। माँ बाप फिर भी नहीं पूछेंगे, परवाह नहीं करेंगे ये थी कहाँ, बल्कि इससे आगे बढ़ करके अपनी बेटियों को भेजेंगे गैरों के साथ। कहाँ जा रहे हैं? टूर में। कितने दिन के लिए? 15 दिन। कितने दिन के लिए? 2 महीने। 2 महीने के टूर के लिए खूबसूरत जवान लड़की अजनबी मर्दों के साथ जा रही है, और वो भी मुसलमान है, अक्सर गैर मुस्लिम, और वालिदैन खुश हैं। बल्कि इतनी गमनाक दास्तानें सामने आती हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाब मुझे वहीं बाहर से वो लड़के फ़ोन करते हैं कश्मीरी, कह लगा जी कुछ मत पूछिए, हमारी कश्मीर की लड़कियों के यहाँ क्या बुरा हाल है और वो क्या क्या कर रही हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक वक्त आएगा कि नौजवान लड़के और लड़कियां बिगड़ जाएंगी, रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर आपने फरमाया इससे ज़्यादा बुरा होगा क्या? कि लोग कहेंगे ये अगर करो तो बहुत अच्छे, हालांकि वो जुर्म होगा, और अगर तुमने ये किया तो कुछ भी नहीं, हालांकि वो नेकी होगी। यानी ऐसे माँ बाप भी होंगे जो कहेंगे ये लड़की सीधी सादी है, ये कह लाएगी, हालांकि वो पाक दामन है, शरीफ है, बेपर्दा नहीं है, ये कह लाएगी। और जो लड़की बिल्कुल फ्रैंक हो गई, दबन हाँ ये क्या कह रही है, ये क्या फ्रैंक हो गई, क्या बात, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब चाहे तुम्हारी किस्मतें लूट जाएं, चाहे तुम न जाने क्या क्या करो, मगर लड़की आगे बढ़ रही है। तो मेरे भाई मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम वालिदैन जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, मेरे भाइयों अपनी बेटियों के उन डिग्रियों के चक्कर में मत रहना जिन डिग्रियों की कीमत इस्मत के खोने के नतीजे में सामने आएगी। और भाइयों से कहना चाहूँगा तुम्हारी घरों की तुम्हारी बहनें जिनको अल्लाह ने सब कुछ अता किया, सेहत भी, हुस्न भी, खूबसूरती भी, जहानत भी, मगर ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहनें वो कुछ करेंगे जो तुम सुन भी नहीं सकोगे, वो कुछ करेंगे जो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। आज के मुसलमानों का अहम तरीन मसला ये है कि नई नस्ल का ईमान बचे, ये आगे चल करके किसी गुमराही का शिकार ना हो, ये आगे चल करके किसी एथिज्म का शिकार ना हो, ये आगे चल करके बैड कैरेक्टर ना बने, ये आगे चल करके करप्ट इंसान ना बने, ये आगे चल करके बदमाश ना बने, चोर ना बने, ये आगे चल करके जिनाकार ना बने, ये आगे चल करके वो ना करें कि जब एक साहब ने मुझे कहा मैं फलाने स्कूल से बोल रहा हूँ, मैंने कहा हुक्म फरमाएं। कह लगे मुझे जी चाहता है स्कूल को आग लगाऊं। मैंने कहा क्यों? कह लगा मैं देखता हूँ यहाँ के टीचर यहाँ की 9th और 10th क्लास की लड़कियों को कहते हैं हम फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, आपको फलानी चीज़ भी करनी पड़ेगी। इस फलानी चीज़ का मैं तज़किरा नहीं करना चाहता, उस दौर से हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए बस मैं टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। जवानों अपनी ईमान को बचाना, अपनी सेहत को बचाना और अपने कैरेक्टर को बचाना, ये 3 चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं और अल्लाह बेनियाज है। नहीं करेंगे तो ठीक है, अल्लाह ताला हटा देंगे, किसी नई कौम को लाएंगे। दुनिया की तारीख बताती है वो बुखारा जिसमें एक भी बेनमाजी नहीं था, एक भी गुनाह कबीरा करने वाला नहीं था, उस बुखारा में आज मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, नाम रखने पर भी बयान है। जिस समरकंद में कहते थे, औरतें कहती थी ये जो कुरान में लिखा है ना काफिर, ये क्या होता है, ये इंसान होता है कुछ और, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि ये कोई इंसान होता होगा। उस समरकंद में आज बाप ने अपने बेटे का नाम अहमद रखा और उसके बाद वो जेल चला गया। हाँ, ये भी आता है। फिर जब किसी जगह के मुसलमान अपने दीन पर कायम नहीं रहना चाहते तो आगे चल कर के वो रहना चाहेंगे लेकिन रहने नहीं देंगे, और जब खुद कायम रहना चाहेंगे फिर बाहर की ताकत कुछ नहीं कर सकती। तो हम जिस खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, उस खतरनाक मुस्तकबिल में यहाँ की नई नस्ल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम मुस्तकबिल में अपनी इस्लाम को बचाओगे या नहीं। मेरे भाइयों, कश्मीर में इस्लाम आया जिसमें 2-3 मरहले हैं, उन मरहलों में से एक मरहला यह था कि शाह हमदान के साहिबजादे मीर मोहम्मद हमदानी जो कश्मीर आए हैं, वो 22 साल का लड़का था,
اور جہاں کا بادشاہ اس وقت سلطان سکندر تھا. سلطان سکندر کے ساتھ اس کا وزیر تھا, اس کا نام تھا سہبٹ, اور وہ غیر مسلم تھا مگر بہت ذہین تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میر محمد ہمدانی ذہین انسان, قابل انسان, بہترین عالم اور بہت زیادہ خوبصورت. تو خوبصورت بھی ہے, قابل بھی ہے, عالم بھی ہے, روحانی بزرگ بھی ہے اور جوان ہے, 22 سال کا جوان. سہبٹ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ بہت ذہین تھا, وہ ذہین پنڈت, قابل انسان تھا. جب میر محمد ہمدانی سے اس کی گفتگو ہوئی, عالمانہ گفتگو, شکل انتہائی پرکشش نورانی اور ادھر سے روحانی طاقت, اور اس کا جب فلسفہ اس نے سنا, جناب والا گھٹے ٹیک دیے اور کھٹ سے وہ مسلمان ہو گیا. تو سہبٹ سے وہ سیف الدین بن گیا. پھر اسی سیف الدین نے سلطان سکندر کے ساتھ پھر یہاں کی مسجدیں, عالی مسجد اسی نے بنوائی, عیدگاہ اسی نے تیار کیا, ملخہ اسی نے تیار کیا, یہاں کی جتنی خانقاہیں وہ سب انہیں نے بنائی. کس نے کیا یہ؟ 22 سال کے نوجوان لڑکے نے. آپ بھی تو 22 سال کے ہیں, کیا کر رہے ہیں جناب؟ ہم کسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور راتوں کو موبائل کی غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں بس. اے نوجوان, تمہارے لیے رول ماڈل یہ ہیں. تمہارے لیے رول ماڈل وہ نہیں ہے جو راتوں کو ناچتے ہیں. تمہارے لیے رول ماڈل فلم اسٹار اور کرکٹر نہیں ہیں. تمہارے لیے رول ماڈل ہیں محمد رسول اللہ کے جوان امتی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ, جو 22 سال کا نوجوان لڑکا تھا, غیر شادی شدہ تو غیر میدان جنگ میں کارنامہ انجام دیا, غیر شادی شدہ ان میرڈ لڑکا تھا. اس کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ. اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھے جب میدان جنگ میں, اور سب سے پہلے مقابلے میں نکلے. جنگ بدر کے مقابلے میں سب سے پہلے مقابلے کے لیے کون نکلے؟ حضرت علی, اور غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا تھا. قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے, یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا, یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یا اللہ میری امت قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑ دیا کا نظارہ ہم اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے بے شمار وہ بچے جو اچھے سکولوں میں, اچھے کالجوں میں ذہانتوں کے ساتھ اچھی ڈگریاں لے رہے ہیں, ٹاپ بھی کر رہے ہیں, لیکن قرآن ان کے ہاتھ میں زندگی میں بھی آیا ہی نہیں. بلکہ بعض وہ ہیں جنہوں نے قرآن ابھی دیکھا بھی نہیں. یہ واضح نظارہ ہے کہ قرآن کیسے چھوڑا جا رہا ہے. جناب والا ایسا بھی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گزار کر چلا گیا اور کبھی اس نے ہاتھ میں قرآن لیا ہی نہیں. ایسا بھی پایا گیا کہ انسان نے سارے متعلقہ علوم پڑھے, ڈگریاں لی, عہدے پر رہے وغیرہ, لیکن کبھی قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور ایسا بھی پایا گیا کہ گھر میں بزرگ تھے, وہ کبھی ان کے پاس قرآن تھا, بزرگ کی وفات ہو گئی, بچوں نے کہا یہ قرآن فاور مشیر مز یہ کیسے بیادبی, ٹھیک تو بیادبی نہیں ہونی چاہیے, لہذا مسجد میں رکھیں گے اور ساتھ میں کہیں گے تیج پیری کہانت کا. میرے بھائی جب آپ پڑھنے کو تیار ہیں, جو کہنا کہاں کیا تیج پیری, وہ جو پڑھے گا وہ اپنا قرآن لے کر پڑھے گا, آپ کا کیوں پڑھے گا؟ تب نہیں آبا جانا شاید ثواب, یہ تھا اس مشید مند گویا دوسرے لفظوں میں قرآن کو گھر سے نکال دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میرے قرآن کو چھوڑ دے گی. اس سیاق و سباق میں کتنے مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ ہمارے بزرگ حضرات جنہوں نے اس عمر میں آ کر کے شوق کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جب لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو جو بزرگ حضرات تھے انہوں نے اسی بزرگی میں تو اسلام قبول کیا اور پھر اسی بزرگی میں انہوں نے قرآن کو سیکھا. اور آج بھی دنیا بھر میں جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو بڑی عمر کے ہو کر کے وہ قرآن سیکھتے ہیں اور قابل بنتے ہیں اور نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے انگریزی زبان کا سب سے ٹاپ ترجمہ کون سا مانا جاتا تھا؟ جواب پکتھال کا لکھا ہوا ترجمہ جو کرسچن تھا, پکتھال کا ترجمہ سب سے عمدہ مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں ترجمہ کرتے کرتے یا ترجمہ کرنے کے بعد وہ خوب مسلمان ہو گیا تو اب بن گیا محمد مارما ڈیوک پکتھال. اور ہم ریفرنس دیتے تھے صاحب آپ کو ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو پکتھال کا پڑھیے. کس کا؟ انگریز کا. ظاہر ہے جو اس نے پہلے قرآن کو پڑھا, عربی لینگویج سیکھی, اور جناب والا اس سے پہلے مسلمانوں کے لکھے ہوئے ترجمے موجود تھے اور ہر ترجمے کے بارے میں اعتراضات تھے, اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ کمی, اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے. پکتھال کا ترجمہ ٹاپ میں ترجمہ مانا جاتا تھا. اب آج تو اس سے آگے اچھے والے ترجمے آ گئے ہیں, جیسے مولانا عبدالماجد دریابادی علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, فلسفی تھے اور اللہ کا انکار کر گئے. یعنی سمجھیے آج کے لینگویج میں اتیش بن گئے. اس زمانے میں ان کو کہا جاتا ریشنلسٹ. تو ریشنلزم ایک تحریک چلتی تھی علی گڑھ میں. اس میں وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جو عقل میں آئے وہ صحیح ہے, جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دو. اس لیے معجزات کا انکار ہوتا تھا کیونکہ معجزات عقل میں نہیں آتے.
یہاں انگلیوں سے پانی کیسے نکلے گا؟ یہ عقل کے خلاف ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ان مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ انس بن مالک بھی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ بخاری میں حدیث ہے، انس بن مالک سے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے پانی پیا؟ انہوں نے کہا 80 آدمیوں نے پانی پیا جو انگلیوں سے 4 جگہ سے پانی جاری ہوا تھا۔ تو عقل میں تو نہیں آتی یہ بات، معجزات عقل کے خلاف۔ اس لیے علی گڑھ میں تحریک چل رہی تھی ریشنلزم کی۔ عبد المجید دریابادی اس ریشن سے متاثر ہو گئے، تو وہ بھی خدا کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، نبی کا بھی انکار، سب کچھ۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ وہ پلٹا کھا گئے اور اسلام کی طرف آ گئے۔ پھر قرآن کی تفسیر عربی میں لکھی، نہیں قرآن کی تفسیر انگریزی میں لکھی، قرآن کی تفسیر اردو میں لکھی، قرآن پر تقریباً 10 کتابیں لکھی۔ یہ وہی شخص ہے جو پہلے کہتا تھا علی گڑھ میں دنیا کی سب سے بیکار کتاب قرآن ہے۔ عبد المجید دریابادی کہتے تھے سب سے بیکار کتاب قرآن ہے، کہ اور پھر کیا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اور جب پہلی مرتبہ اس نے قرآن لیا تھا تو کرسی پر ٹیبل پر پاؤں پھیلا کر کے ایسے پڑھنے لگے جیسے ناول۔ اور ایک صاحب نے کہا صاحب آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا ناول پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس میں تو مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ اور آگے چل کے اس نے انگریزی میں تفسیر لکھی، عربی اردو میں تفسیر لکھی، اور قرآن کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا 10 کتابیں لکھی، اور پھر بہت اچھی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المجید دریابادی وہ شخص ہے کہ علی گڑھ میں وہ فرسٹ ایئر میں تھے اور ان کے آرٹیکل لندن ٹائمز میں چھپتے تھے اور انگریزی میں ٹائپر چھپتے تھے۔ تو اس درجے کا انگریزی کا ماہر تھا، اس نے قرآن کے ان کو ترجمہ کیا۔ خیر میرے بھائیوں، اب ہم دیکھیں ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ ہم میں سے بے شمار پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا جانتے ہیں تو تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر قرآن کے 5 حق ہیں۔ قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، اور اس تلاوت میں بھی فائدہ ہے۔ جناب والا جو آدمی مسلسل قرآن کی تلاوت کرے گا گمراہ نہیں ہوگا، چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کا وعدہ یہ ہے، قرآن تم کو ہدایت پر پکڑ کر کے رکھے گا۔ جو مسلسل قرآن کی تلاوت کرے گا نہ وہ کمیونسٹ بنے گا، نہ وہ سوشلسٹ بنے گا، نہ وہ ایتھیسٹ بنے گا، نہ وہ اگنوسٹکزم کا شکار ہوگا، نہ کسی اور باطل کا شکار ہوگا۔ قرآن کی تلاوت اس کو پکڑ کر کے رکھے گی، یہ طے ہے، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اور اگر سمجھ میں آ جائے پھر تو کیا کہنے۔ میرے بھائی بس یہ ٹاپک میں نے ختم کر دیا، اب اگلی ٹاپک کی بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ جہاں بہت سارے بزرگ حضرات ہیں، آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، اس سٹیج کو یہاں پرانے کشمیری کہتے ہیں وسوندو یا لوسوندو۔ ان ایام کو آپ بہت قیمتی ایام بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، پرائیویٹ ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول بنائیں، اس میں اپنے آرام کو بھی رکھیں، اس میں اپنے کھانے پینے کو بھی رکھیں، اس میں کچھ واک کرنا ہو وہ بھی رکھیں، اور ساتھ میں عبادات کا پورا نظام بنائیں۔ اور اگر آپ نے 24 گھنٹے کا شیڈول بنایا تو آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، ورنہ ٹینشن میں رہیں گے، اور وہ ٹینشن جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن پیدا کریں گے۔ ایسے گھروں سے مجھے مارکار اطلاعات آتی رہتی ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، ایسا ایسا گھر میں بڑھ ہم چیز پہ ہم کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تھا شپان دے پریشان۔ ادھر سے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ایج کا گیپ ہے، آپ کو بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کے نزدیک نہیں رہیں گے، آپ اکیلے پن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس اکیلے پن میں آپ کو ٹینشن آ جائے گا، اس ٹینشن میں آپ کو نیند نہیں آئے گی، تو پھر بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ اسی کا علاج کچھ لوگوں نے ڈھونڈا، ہم گاف کھیلنے جائیں گے، 6 گھنٹہ وہاں سے گزار کر آئیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں، اور شیڈول بنا کر کے پھر اسی طرح سے اس میں آپ نماز بھی رکھیں، تسبیحات بھی رکھیں، تلاوت رکھیں، کچھ کتابوں کا پڑھنا رکھیں، آرام بھی رکھیں۔ تو جب آپ 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں گے تو آپ کے آرام کے ساتھ زندگی گزرے گی، ورنہ ٹینشنوں سے اور انزائٹی سے، اور پھر جب بیٹھے رہیں گے تو طرح طرح کی بیماریوں کا حملہ بھی ہوگا۔ چنانچہ بیماریوں کے حملے بڑھاپے میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی مصیبت اور دوسروں کے لیے بھی آدمی مصیبت بنتا ہے۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں بزرگ حضرات سے ایک اہم بات کہنا چاہوں گا، اور اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اپنی اولادوں کو جھگڑوں میں ڈال کر مت جائیں، اپنی اولادوں کو لڑائیوں میں ڈال کر مت جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون انسان اپنے اولادوں کو لڑائیوں میں ڈال کر کے جاتا ہے؟ جواب ہے 99% لوگوں کا حال یہی ہے۔ پراپرٹیوں کے جھگڑے جو یہاں کے گھروں میں پائے جا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین معاملات صاف نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اولادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ہائی فائی لوگوں کے گھروں کے جھگڑے بھی سنے، اور نچلی سطح کے لوگوں کے جھگڑے بھی دیکھے۔ اس میں بہت پڑھے لکھے انسان کے جھگڑے بھی دیکھے۔ عجیب بات میں نے دیکھی، جج صاحب وہاں کورٹ میں فیصلے کرتے رہے اور گھر میں جھگڑا چل رہا ہے۔
किसा प्रॉपर्टी का झगड़ा, ठीक, क्योंकि उसमें ऐसा कन्फ्यूजन है कि उसका हल ही नहीं होता। तो काश ये बात यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए, तो घरों के बच्चों के झगड़े वालिदैन के जरिए, वालिद चुपके से कागज बना करके रखेगा और यही कागज आगे लड़ाई का जरिया बनता है। वालिद जो है वो एक बच्चे को प्रॉपर्टी ज्यादा देगा, एक को कम देगा, वही उससे झगड़ा होगा। वालिद बराबर बराबर करेगा, उसमें भी कभी झगड़े होते हैं। और वो झगड़े क्या होते हैं, एक बच्चे ने कहा मैंने इस घर के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, इस मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया, उसको भी बराबर दे रहे, मुझे भी बराबर दे रहे, मैंने जो इस घर में ज्यादा लगाया वो कहाँ चला गया, तो हो गया झगड़ा शुरू। यानी अजीब अजीब मामला होते हैं। तो अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट में मुब्तला मत करें। जनाब वाला ये वो जहर है जिसके नतीजे में भाई भाई का दुश्मन बनता है, भाई बहनों के दुश्मन बनते हैं, दुश्मनियाँ बहनों और भाइयों के दरमियान होती हैं, उनके मैके कट जाते हैं, बदअखलाकियाँ होती हैं, मुकदमाबाजियाँ होती हैं, झूठे कागजात बनते हैं, प्लानिंगें होती हैं, और ये सारे जराइम दर जराइम है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टियाँ गलत तरीके से तकसीम होती है, तो हराम दौलतें रहती हैं घर में और लोगों का एहसास ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए जब आप कदम उठाएंगे तो आपको क्या करना होगा, किसी माहिर मुफ्ती से जो इस फील्ड का माहिर होगा, इस फील्ड का माहिर, तब वो सही गाइड कर सकेगा। और अगर इस फील्ड का माहिर नहीं होगा तो सरसरी आपको टाल देगा और आपके सही गाइडेंस नहीं हो सकेगी। जो इस फील्ड का माहिर होगा उसे अच्छी तरह से पूछ लें कि साहब मैं अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ, शरई तौर पर मुझे गाइड करें, मुझे किस तरह करना है, और फिर आगे मेरे बच्चे कैसे झगड़ों से बच जाएंगे, और किस तरह से इंसाफ हो जाएगा, और किस तरह से मैं आखिरत की पकड़ से बच जाऊँगा। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला शानो फरमाएंगे कि तूने इसको ज़्यादा दिया, उसको कम दिया, या दोनों को बराबर दिया, उसमें भी जुल्म हुआ है। कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को बराबर देंगे जुल्म हो जाएगा। मगर वो कैसे होगा कि मतलब एक बाप है, एक बेटा इस बाप के साथ रहा है हल्फ में दुकान पर, और दूसरा बेटा मुलाजमत कर रहा है। इस बच्चे ने इस बाप के साथ 20-30 साल गुजारे, अब दुकान कहीं से कहीं पहुंच गई। ये दुकान अगर बराबर तकसीम हो गई तो इस बच्चे ने जो 15-20 साल इस दुकान के साथ गुजारे हैं, 15-20 साल के इसको क्या मिला? वो फौरन जो कहेगा पंदहम वो हम वरियन जिस या गारत में कुरमुत तादीर में कैसा मुआवजे कौन तो सैलसी का ना बराबर तकसीम। वो भाई जो है वो मुलाजमत करता रहा, उसने वहाँ पैसा कमाया, वो पैसा उसी का है, और यहाँ जो बाप के साथ ये बेटा रहा है इसके बराबर 2 हिस्से कर दिए, तो गोया इसके साथ ज्यादती होगी। और अगर इसको अलग करके देंगे तो देंगे कितना, तो इसी में लड़ाई शुरू होती है। तो अपने बच्चों को इस दलदल में मत डालें और ऐसा कदम उठा करके जाएं कि ये बच्चे आगे इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और वो दुश्मनियों से बच सकें। बस ये मौजू भी ख़त्म हो गया। अगला मौजू, मेरे भाई, अगर ये सवाल किया जाए कि हमारी आज की सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे अहम तरीन टॉपिक क्या है जिसकी हमें फ़िक्र करनी है, तो सोचने वाले जब सोचेंगे तो किसी के जहन में एक मौजू आएगा, किसी के जहन में दूसरा आएगा, किसी को सियासी मौजू आएगा, किसी को कोई कारोबार का मसला आएगा, किसी को कुछ। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी नई जनरेशन मुसलमान रह पाएगी या नहीं, कि दुनिया स्टार्ट कैसे हुई, पैदा कैसे हुई, मटेरियल कहाँ से आया, पैदा करने वाला कौन था। और जब इस सवाल का जवाब लोगों को नहीं मिलता है तो लोग अतीश बन जाते हैं। लेकिन ठीक है, बड़ी मेहनतों के बाद इस वक्त जो थ्योरी काबिल कबूल मानी जा रही है उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। कितनी मेहनतों के बाद ये थ्योरी तैयार हुई, हमें उससे बहस नहीं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी जो कह रही है, कुरान ने तो 1400 साल पहले वही बात कही थी। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावात वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्यों नहीं अल्लाह ताला, क्यों नहीं मुझे तुम तस्लीम करते हो? ये देखो ज़रा, कायनात एक जमा हुआ मादा थी, हमने ठोकर मार कर उसको अलग कर दिया। यही तो है बिग बैंग, इंफिजार अजीम, धमाका अजीम हुआ। ठीक है साहब, 50 लाख साल पहले या कितने लाख साल पहले आप कहते हैं धमाका हुआ था और कायनात वजूद में आ गई। किस तरह धमाका हुआ तो हम तो कहते, कुरान तो पहले कह चुका है। अब जो लोग कहते हैं कि जनाब कोई खुदा नहीं है, कायनात धमाके से वजूद में आई, तो वहीं पर सवाल करते वो धमाका किसने किया था, और हम वहीं सवाल खड़ा करते वो मादा कहाँ से आया था, और उसके बाद वो एनर्जी कैसे वजूद में आ गई, और वो एनर्जी कैसे, और कायनात मुसलसल चल रही है, फैल रही है। अब ये कायनात कितनी बड़ी बन गई, अल्लाह ताला कुरान करीम में उस वक्त कह चुका कायनात फैल रही है जब साइंस इसके अलिफ बे ए बी तो भी नहीं पहुंची थी। उस वक्त कुरान ने कहा था कायनात मुसलसल फैल रही है, और आज सारी साइंस कहती है कि नहीं सब कायनात मुसलसल फैल रही है, और फैलते फैलते अब ब्लैक होल तक पहुंचे, और ब्लैक होल के बाद आगे न जाने कहाँ कहाँ पहुंचे थे। हमारे कुरान ने पहले ऐलान कर दिया था
کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن میں علم بھی ہے، سائنس بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، قرآن میں عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اکانومی بھی ہے، تمام چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی انسانوں کی ضرورت ہوگی وہ چیز اللہ تعالیٰ بیان نہیں کریں گے؟ ہم ایک سیمینار میں تھے، اس سیمینار میں ٹاپک تھا ماحولیات، انوائرمنٹ۔ آپ جانتے ہیں ماحولیات کا بحران ساری دنیا کے لیے کیسے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ہم نچلی سطح کے لوگ تو نہیں سمجھتے اس کو، لیکن جو اونچی سطح کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماحولیات کے خطرات کیا کیا ہیں، اور وہ خطرات آئیں گے تو پھر اس کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو ماحولیات آپ کا ایک بڑا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ سیمینار میں جو گفتگو ہو رہی تھی تو ہم سب حیران ہو گئے کہ قرآن کریم کی ایک آیت نے واضح اشارہ کیا ہے کہ کائنات کی ان تمام چیزوں کو بیلنس میں رکھنا۔ اس وقت جب وہاں ترجمہ ہونے لگا تو حیران ہو گئے کہ صاحب قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کے بارے میں گائیڈنس کی ہے کہ اگر تم نے ماحولیات میں عدم توازن پیدا کر دیا تو زندگی آگے چلنا مشکل ہو جائے گی۔ خیر مجھے اس سے بحث اس وقت نہیں ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن کتاب حق ہے، قرآن اوریجنل ہے، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ علم تیار کیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس لفظ کو آپ ایسے پڑھیں گے، اس لفظ کو آپ ایسے پڑھیں گے، اس کو آپ موٹا کریں گے، اس کو آپ باریک کریں گے، اور اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ ٹریننگ ہونے کے بعد پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی عجم کا پڑھنے والا عربوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب انڈونیشیا کا قاری ٹاپ کر گیا بمقابلے عرب کے قاریوں کے، حالانکہ انڈونیشیا جو ہے وہ عجمی ملک ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک کالا انسان قرآن پڑھتا ہے اور عرب کے لوگ اشش کرتے ہیں اور ان کا آگے آتا ہے۔ بلکہ میں لطیفہ سناتا ہوں، یہیں سری نگر میں ایک گھر میں ایک لڑکا تھا، یہ غیر مسلموں کے گھر کا بچہ تھا، اس گھر میں رہا۔ تو کشمیریوں کا مزاج یہ ہے کہ جب یہ شفقت کرنے پر آتے ہیں تو بہت آخری حد تک جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو گھر والوں نے بہت شفقتیں اس کے ساتھ کی۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے کہا میں بھی مسلمان بنتا ہوں، پڑھا اس نے کلمہ۔ بہلے کی مسجد میں وہ آتا تھا تو وہاں پہلی صف والے کہتے ہیں یہ نو مسلم تھا بچ میں سپس، یہ اوترے بین میں مسلمان بون بھی سپس میں گوشت نہیں ہونی ہے، اس بیچارے کو پیچھے رکھتے تھے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ بچہ نکل گیا وہاں سے۔ جس گھر والوں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ان گھر والوں نے بچے کو مدرسے میں ڈالا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر وہ قرآن مکمل کیا، پھر وہ حافظ بنا، پھر وہ قاری بنا، پھر وہ عالم بنا، اور اسی مسجد میں آ کر امام بن گیا۔ اور جس مسجد کے لوگ کہتے تھے پنج میں سفس، اسی مسجد میں امام بن گیا، اسی شہر میں۔ غرض یہ کہ قرآن عجیب عجیب خدا کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ کیا تھا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھاتے تھے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ تھا زبانی پڑھنا، سامنے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، پڑھنے والا پڑھے گا، سننے والے سنیں گے، وہ اس کو سن کر یاد کریں گے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا۔ تو اللہ کے نبی خود قرآن کے حافظ، پھر صحابہ کرام میں سے بہت بڑی تعداد حافظوں کی بنی، پھر صحابہ کرام نے اگلوں کو پڑھایا زبانی، وہ پھر حافظ بنے، اور یہ سلسلہ اتنا عجیب سلسلہ، آپ غور کریں کیسی عجیب بات ہے۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ہے حفص۔ یہ حفص کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے قرآن پڑھایا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ بیٹا قرآن تو میں نے مکمل کرا دیا لیکن ایک سورت یہاں نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو مینا میں ایک غار کے اندر بیٹھے، اس غار میں سورہ مرسلات نازل ہوئی، اس غار میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو یہ سورت زبانی یاد کرائی، عبداللہ بن مسعود نے اسی غار میں بیٹھ کر یہ سورت مکمل کی۔ پھر جب عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھانے لگے تو اپنے شاگردوں سے کہا یہ سورت میں تمہیں اسی غار میں پڑھاؤں گا جس غار میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ سورت وہاں پڑھی تھی، تم کو بھی وہی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ علقمہ اور اسود ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کو یہ سورت انہوں نے اسی غار میں لے جا کر پڑھائی۔ علقمہ اور اسود نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں قرآن پڑھاؤں گا لیکن یہ سورت اسی غار میں لے جا کر پڑھاؤں گا۔ جب ہم حج کرنے جائیں گے تو پہنچے حج کے لیے اور عرب مینا کے غار میں چلے گئے، اس کے بعد پھر اس شخص نے اپنی سورت اپنے شاگردوں کو پڑھائی، باقی قرآن تو گھر میں پڑھایا، یہ سورت میں یہی تمہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں صاحب؟ اللہ کے نبی نے یہ سورت ہمارے استاد کو وہیں پڑھائی تھی، اللہ کے نبی اگلے سے، اس کے بعد پھر اس نے اگلے والوں کو پڑھا، یہاں تک کہ امام بخاری کے استاد حفص کا باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ سورت اسی غار میں پڑھی ہے، تجھے بھی میں سورت اسی غار میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حفص کہتے ہیں کہ سورہ مرسلات میں نے اسی غار میں پڑھی، گویا مسلمانوں نے اس جگہ کو بھی پکڑ کر کے رکھا جس جگہ یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور جب تک کر سکے اسی ترتیب کے ساتھ آگے چلاتے ہیں۔
اس کے بعد امام بخاری آ گئے، پھر اگلا دور چلتا رہا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس کی ڈیٹیل معلوم کرنے کے لیے اتنے سارے علم تیار کیے گئے۔ تقریباً 70 علم ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور الگ الگ علم ہے وہ 70 علوم کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کے الفاظ کے لیے الگ ہے، اس کے لہجوں کے لیے الگ، یہاں تک کہ قرآن کو کون سے لہجے میں پڑھا جائے گا اس کے لیے الگ علم ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے لہجے میں نہیں پڑھ سکتے، ورنہ لوگ جو ہے وہ میوزک پر گائیں گے قرآن کو۔ فرانس میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے متعلق ڈیٹیل میں نے بہت پڑھی ہیں۔ یہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، اور جب حیدرآباد میں فوجی ایکشن ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا واپس میں کبھی نہیں آؤں گا یہاں، کیونکہ حیدرآباد پر جب فوجی ایکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں وہاں جو پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو حمید اللہ صاحب حیدرآباد چھوڑ کر کے چلے گئے فرانس، اور ساری زندگی اس نے فرانس میں گزاری۔ تقریباً 50,000 آدمی جو ہیں وہ ڈاکٹر حمید اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ حمید اللہ صاحب تقریباً 7 زبانوں میں لکھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے، اور 7 زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ فرانچ زبان کا سب سے بہترین قرآن کا ترجمہ حمید اللہ صاحب نے لکھا، حالانکہ وہ انڈین تھے، فرانچ نہیں تھے، لیکن زبان اتنی اس نے سیکھی کہ فرانچ میں تقریباً 300 ساڑھے 300 ترجمے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ ترجمہ حمید اللہ صاحب کا مانا جاتا ہے۔ حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک میوزک کا ماہر لڑکا آ گیا، اور اس کے ساتھ ایک لیڈی تھی، یہ لیڈی افغانستان کی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، تو میں نے کہا بھائی نکاح تو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑکا مسلمان ہو گیا، بیوی اس کی افغان لڑکی رہی ہوگی، بہت نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن وہ لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا صاحب قرآن میں جتنا میوزک ہے اتنا میوزک میں نے اپنے اس میں نہیں دیکھا ہے، پر ایک جگہ مجھے ڈاؤٹ ہے، اور وہ آیت میوزک میں برابر نہیں آ رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کیونکہ میوزک میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو میں کیسے اس کے سوال کا جواب دے پاؤں گا۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ جی کون سی صورت؟ اس نے کہا جی میں نے صورت اپنی بیوی سے سیکھ لی، اور بیوی نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کہنے لگا اس میں ڈاؤٹ ہے، اس میں میوزک کا فارمولا ٹوٹ رہا ہے، اور قرآن کا کہیں پر میوزک کا فارمولا ٹوٹتا نہیں، یہاں کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کون سا فارمولا ٹوٹ رہا ہے یہاں۔ تو کہنے لگے، حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد نے بچپن میں پڑھایا تھا، اور اس نے پڑھاتے ہوئے مجھے کہا تھا جب تم سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھو گے تو اس طرح سے پڑھنا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح۔ کہتا ہے میں نے جو ہی پڑھا تو اس نے مجھے ہاتھوں میں اٹھا کر کے وہ ناچنے لگا، کہنے لگا مزہ آ گیا، فارمولا مکمل ہو گیا، فارمولا مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا یار مجھے تو کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا، اس میں کہاں ہے وہ فارمولا؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ چلے گا، فارمولا برابر ہو گیا۔ کہنے لگا بالکل قرآن کے پتہ نہیں کون سا فارمولا رہا ہوگا۔ تو غرض دیکھیے قرآن عجیب، عقیدہ رکھیں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں، یہ یقین رکھیں قرآن اوریجنل ہے اور کوئی کتاب اوریجنل نہیں، یہ یقین رکھیں کہ قرآن جس ترتیب کے ساتھ آج تک آیا دنیا کی کوئی کتاب نہیں۔ بائبل میں ہر کچھ سالوں کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں، وید میں ہر کچھ سال کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں، ویدوں میں اضافے بھی ہوتے ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، بائبل میں اضافے بھی ہوتے ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ وید والوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، آگے ریکارڈ کیسے چلی ہے وہ آگے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں، ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ اوریجنل کتاب اس دنیا میں صرف ایک ہے، وہ قرآن، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی، صرف قرآن۔ دنیا کی کوئی کتاب حفظ نہیں کی جاتی، صرف قرآن۔ نہ یاد کی جاتی ہے، نہ یاد رہتی، وہ بھول جاتی ہے، مگر قرآن۔ ایک صاحب تھے، اس نے مرزا غالب کا دیوان سارا حفظ کر لیا، کچھ دن بعد بھول گیا۔ اقبالیات کے ماہرین میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اقبال کا سارا کلام حفظ کیا، لیکن اس کے بعد کچھ اشعار بھول گئے، وہ یاد رہے گا ہی نہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب یہ حفظ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پابندی بھی جاتی ہے تو قرآن محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں قرآن کے حفظ کرنے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا، ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے 7 دن میں قرآن حفظ کیا، ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا، اور ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے ایسا بھی پایا گیا کہ ایک ہی مجلس میں سارا قرآن سنایا،
اور دنیا کے ہر قوم میں رہا، ہر طبقے میں رہا ہے، کشمیر میں بھی رہا۔ چنانچہ میں آپ کو سناتا ہوں، جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں دلی میں ایک بزرگ تھے، اس کا نام تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہاں سری نگر سے ایک لڑکا ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، حدیث پڑھنے کے لیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس شخص سے کہا، اس کا نام تھا فیروز ولد حیدر، فیروز ولد حیدر گنائی۔ یہ شخص حدیث پڑھنے کے لیے دلی گیا ہے، تو ان کے استاد حضرت شیخ عبدالحق نے ان سے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ زبانی پڑھ سکتے ہو یا دیکھ کر؟ کہنے لگا جی دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں، زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہاں حفظ کیا؟ کہنے لگا جی اپنے کشمیر میں۔ اچھا وہاں کوئی مدرسہ ہے؟ کہنے لگا جی مدرسہ دارالقرات یہاں کوہ ماران میں تھا، اور وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ دارالقرات، اور اس زمانے میں پورے بر صغیر میں سب سے بہترین قاری یہاں تھے۔ بر صغیر میں اتنے بڑے قاری کہیں نہیں تھے، مدرسہ دارالقرات کوہ ماران میں تھا، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے وہ قائم کیا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تم کو قرآن یاد ہے تو میں سنوں گا کسی دن۔ کچھ دنوں کے بعد شب برات تھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا اب رات کو عبادت کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ کچھ اور کریں گے تو مجھے قرآن سناؤ گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پہنچ گئے یہ، کہنے لگا حضرت اب کیسے سناؤں؟ کہنے لگے کیسے سناؤ گے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ فرمائیں گے ویسے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں دلی کے سب سے بڑے محدث تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا جہانگیر بادشاہ کی وفات سری نگر میں ہوئی ہے، اور یہاں کی ڈیڈ باڈی اس کو لاہور لے جایا گیا، اور انتڑیاں جو ہیں وہ راجوری میں دفن ہیں۔ خیر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا جب قرآن پڑھنا ہی ہے تو کھڑے ہو کر سناؤ۔ چنانچہ فیروز نام کا لڑکا کھڑا ہو گیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس فیروز نے ایک رکعت میں الحمد سے لے کر کے قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور ساری رات گزر گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا اے بتوکس جناب بتوکس، اور ان کو کہا حضرت، کہنے لگا الحمدللہ بہت عمدہ یاد ہے تم کو کشمیری، بہت اچھا قرآن تجھے یاد ہے، مگر پڑھتے ہو تم کشمیری لہجے میں، پڑھتے ہو تم کشمیری لہجے میں۔ اس کو یعنی گویا وہ قاری مکمل نہیں تھا، لیکن زبانی سونا۔ یہ ایک ٹاپ کے محدث نے یہ واقعہ لکھا ہے، ان کا نام تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مضمون میرے پاس موجود ہے۔ غرض یہ کہ قرآن کے ساتھ امت کا تعلق یہ تھا، دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سچی ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کیسے؟ ہر مذہب کے لوگ اپنی کتابوں کو سچا سمجھتے ہیں، مانتے ہوں گے، اور وہ اس پر اپنی پوری ڈیٹیل بھی بیان کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب بھی اوریجنل نہیں ہے، صرف قرآن اوریجنل ہے۔ جو مذہب دنیا میں زمین میں پیدا ہوئے، جیسے ایک مذہب ہے زرتشتیزم، تاؤئزم، اور بھی دنیا کے مذہب بدھزم، یہ سب زمینی مذاہب ہیں، ان کا دعویٰ نہیں کہ ہم آسمان سے اترا ہے مذہب۔ اور کچھ مذاہب وہ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ آسمان سے اترا ہے، اس میں یہودیت، نصرانیت اور ہندوازم بھی، ان کا کہنا بھی کہ ہماری ویدیں اوپر سے آئی ہیں۔ لیکن خیر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، زمین کے مذاہب والے جو ہیں ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور اگر انہیں بنائی ہے تو وہ خود کوئی کتاب بنائی ہے، تو انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو ان کی بنائی ہوئی کتاب ہمارے لیے کیسے گائیڈ بک بن جائے گی؟ جیسے ان کے تجربات ہیں، جیسے ان کی عقل ہے، جیسے ان کی سوچ ہے، ایسی سوچ جیسے انسانوں کی ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، تو وہ کتابیں تو زیر بحث ہے ہی نہیں۔ لیکن جو کتابیں آسمان سے آئی ہیں، چاہے وہ وید ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، ان میں سے ایک کتاب بھی اوریجنل حالت میں اس دنیا میں نہیں ہے، یہ طے ہے، اور دنیا کے تمام سکالوں کو تسلیم ہے۔ کوئی یہودی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے یہ ٹھیک وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور ہم تک پہنچی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری تھی، آج انسانوں کے ہاتھوں میں جو بائبل ہے یہ وہ انجیل نہیں ہے۔ ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں، نہ ہمارا موضوع ہے، مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن انسانوں کے ہاتھ میں ہے یہ ٹھیک وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک وہی قرآن ہے جو جبرائیل نے لایا، اور یہ ٹھیک وہی قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر صحابہ کرام کے حوالے کیا، اور صحابہ کرام نے اگلوں کے حوالے کیا، اور نسل در نسل ہر زمانے کے لاکھوں انسان اس کو پڑھتے رہے،
پڑھاتے رہے، یاد کرتے رہے اور ایک ایک نقطے کی حفاظت کرتے رہے، اور ہوتے ہوتے ہم تک یہ قرآن پہنچا۔ اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کہیں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، اور یہ دنیا کے تمام لوگوں کو تسلیم ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس وقت نہیں کر سکتا، حوالے کے لیے بات سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جنگ عظیم اول کے بعد یا جنگ عظیم اول سے پہلے جرمنی میں ایک ادارہ قائم ہوا۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں، دنیا بھر کی معلومات آپ کے پاس ہیں۔ علامہ اقبال نے جس یونیورسٹی میں اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ، یعنی اب پی ایچ ڈی کی تھیسس جس یونیورسٹی میں پاس کرائی تھی، فلسفے کی ڈگری جس یونیورسٹی سے لی تھی، اس شہر کا نام ہے میونخ۔ آپ اس کو میونخ میں پڑھ سکتے ہیں یا میونک، ان کی لینگویج میں کہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں میونخ اور کبھی پڑھتے ہیں میونک۔ جس یونیورسٹی میں علامہ اقبال نے وہ ڈگری تھیسس جس میں لکھی تھی، جس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، اسی یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ قرآن اوریجنل ہے یا نہیں، اور ادارے کے تمام ممبرز یہودی تھے۔ دنیا بھر کے 40,000 قرآن جمع کیے گئے اور ان کو ٹیلی کیا گیا۔ پرانے سے پرانا قرآن جو کہیں ان کو ملا وہ بھی، نیا سے نیا قرآن ملا وہ بھی، جو قرآن چائنا میں چھپے تھے وہ بھی، جو افریقہ میں چھپے تھے وہ بھی، جو یورپ میں چھپے وہ بھی، جو برصغیر میں قرآن چھپے تھے وہ بھی، جو عرب ملکوں میں چھپے وہ بھی، ہر قسم کی کاپیاں جمع کی گئی۔ ان کے بعد ان کا لکھا تو آخر میں رپورٹ لکھی، اس قرآن میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں مل رہی۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی تھی کہ بائبل میں 4 لاکھ غلطیاں ہیں، لیکن وہ غلطیاں کیسی ہیں مجھے ان کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ تو گویا وہ حضرات جو قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب قرآن تو اوریجنل ہے، اسی لینگویج میں ہے، انہی ورڈز کے ساتھ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر کبھی گرامر چاہتا ہے کہ اس لفظ کو ایسے کرنا چاہیے تو جواب ہمارا ہوتا ہے آپ کا گرامر آپ کو مبارک، قرآن ایسے ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ گرامر جب بنتا ہے تو اس کے لیے کچھ اصول ہے گرامر بنانے کے۔ گرامر کا فارمولہ جب بنتا ہے، گرامر کا فارمولہ بننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی لفظ گرامر کے فارمولے سے باہر نکل جائے۔ قرآن کے کچھ الفاظ عربی گرامر سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، ہم جواب میں کہتے ہیں گرامر انسانوں کا بنایا ہوا ہے، قرآن کا لفظ اللہ کا اتارا ہوا یہ ایسا ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن اوریجنل ہے یہ بات طے ہے، قرآن کی لینگویج محفوظ ہے یہ بات بھی طے ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے ورڈز کو پڑھنے کے لیے علم تیار کیا گیا ہو کہ صاحب آپ قرآن کے الفاظ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لفظ ایسے پڑھنا ہے، اس کی آواز ایسے نکالنی ہے، یہ منہ میں فلاں فلاں جگہ سے یہ پڑھا جائے گا۔ دنیا میں کسی بھی لینگویج میں یہ نہیں ہے، یہ صرف قرآن ہے۔ کہ قرآن کریم کو ٹھیک اسی طرح سے پڑھنے کے لیے باقاعدہ کئی علم تیار کیے گئے۔ مثلا قرآن کے متعلق حکم ہے اچھی آواز سے پڑھو، تو آواز کو اچھا کیسے بنایا جائے گا اس کے لیے الگ علم تیار کیا گیا، اس کو کہتے ہیں علم تحسین الصوت۔ اپنی آواز کو اچھے سے اچھا کیسے بنائیں گے، وہ اس لیے نہیں کہ صاحب جیسے کوئی میوزک والے اچھے سے اچھا میوزک پیش کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہوں گے، ریاضت کرتے ہوں گے، ایکسرسائز کرتے ہوں گے، پھر وہ اچھا میوزک گانے بھی گاتے ہوں گے، غزلیں گاتے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں مشہور ترین غزل گانے والے تھے مہدی حسن تھے، اور کون کون تھے، وہ اپنی آواز کو کیسے اچھے سے اچھا بناتے، تو وہ اپنی آواز اچھا بناتے تھے غزلوں کو گانے کے لیے یا میوزک چلانے کے لیے۔ لیکن ان سے پہلے مسلمانوں نے اپنی آواز کو اچھا بنانے کے لیے تاکہ وہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھ سکیں مستقل علم تیار کیا، مستقل علم تیار کیا گیا کہ لفظوں کو آپ کیسے پڑھیں گے، اور دنیا کی کسی قوم میں کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کے حوالے کی، وہ ریٹن فارم میں تھی یا زبانی تھی، اور جن کے حوالے کیے گئے ان کے پاس وہ ریٹن تھی، انہوں نے اس کو زبانی یاد کیا، آگے کن کے حوالے کیا، آگے کن کے حوالے کیا، ساری تاریخ خاموش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات انجیل نازل ہوئی، انجیل علیہ السلام نے یہ کتاب کس کے حوالے کی، وہ لکھی ہوئی تھی، کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، کسی اور چیز پر لکھی ہوئی تھی، اگلی قوم کو جب وہ ملی ہے تو انہیں اس کو زبانی یاد کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو پہلے تو یہ اعلان کرتے ہیں یہ قرآن نازل کہاں سے ہو رہا ہے، اس کو کلیئر کر دیا لوح محفوظ سے، پھر جس کے ذریعے سے آگے آئے گا اس کی تعارف کرایا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پورا تعارف کرایا یہ کیسا ہے،
پھر جب نبی کے حوالے قرآن ہو رہا تھا تو اس وقت کیا کیا ہوتا ہے اس سارے کو ڈسکس کیا اچھی طرح سے کہ نبی پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اس کو ہم کیسے یاد کرا دیتے ہیں، ان کو کیسے فکر رہتی تھی قرآن کی آیت مجھ سے کوئی بھول نہ جائے، اور جب فکر ہوتی تھی تو ہم نے الگ سے کہا آپ گھبرائیے مت، ہم سارا قرآن آپ کے سینے میں جمع دیں گے۔ اور جو ہی جبریل علیہ السلام وحی سنا کر کے واپس نکل جاتے تھے اس وقت نبی کی حالت کیا ہوتی تھی، اور جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو ایک دم وہ لوگوں کو ساری آیت کیسے سنا دیتے تھے، اور چاہے بڑی سے بڑی صورت ہو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے وہ صحابہ کو یاد کراتے تھے۔ ایک طرف سے صحابہ کو یاد کراتے تھے، دوسری طرف سے نوٹ کراتے تھے۔ نوٹ کرنے کے لیے روشنائی کون سی استعمال ہوئی، قلم کیسے استعمال ہوئے، کاغذ کون سا استعمال ہوا، کاغذ عرب میں تھا ہی نہیں تو چمڑے کے کون سے ٹکڑے استعمال ہوئے، پھر لکھنے والے کون کون تھے ان کی ساری ڈیٹیل موجود ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کی موجودگی میں سارا قرآن جمع ہو گیا، سارا قرآن جمع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آگے اگلے سیٹ پر کیا ہوا، پھر اگلے سیٹ میں کیا ہوا، ہوتے ہوتے وہ زمانہ آ گیا کہ جب پرنٹنگ پریس آ گیا وہ قرآن پرنٹ ہونے لگا تو سیٹ بائی سیٹ قرآن کی ساری تاریخ محفوظ ہے، کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کہیں کوئی شک نہیں۔ ہمارے اس وقت کے بڑے علماء بڑے بزرگوں میں سے ایک یہاں پڑوس کے ملک میں ہیں، عالمی شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی واقعات بیان کرتے رہتے ہیں کیونکہ ساری دنیا میں ان کا جانا ہوتا ہے۔ رشین ریاستوں میں ان کا سفر ہوا ہے تو تقریباً 50,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی یا مسلمان ہوئے، وہ ابھی زندہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں دنیا بھر کے واقعات سناتے رہتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں واقعات ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امریکہ کے کسی شہر میں تھا، وہاں کو 1-1.5 مہینہ رہنا تھا، تو وہاں ایک مان لیجئے بین المذاہب ایک مکالمہ ہوتا تھا، سارے مذہب والے جمع ہوتے تھے، اپنے اپنے مذہب کی ڈیٹیل بیان کرتے تھے، اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ تو اس دفعہ ان سے کہا گیا کہ صاحب اس میٹنگ میں آپ جائیں، وہاں دوسرے ہر مذہب کے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ یہ اب سنا اس دن جب ان کا پروگرام تھا وہ سارا سنا۔ اس کے بعد جو میٹنگ کا چیئرمین تھا اس نے کہا اگلی میٹنگ کے لیے ایجنڈا کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے فرد سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگلی میٹنگ کے لیے ایجنڈا پہلا ہونا چاہیے، ہر مذہب والا اپنی کتاب کی پہلے تلاوت کرے گا اور اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے، اور جو وہ تلاوت کرے گا جو سنائے گا وہ سنانے کے بعد پھر اس کی میٹنگ بتائے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا۔ اس نے کہا بہت گڈ آئیڈیا، اگلی میٹنگ 1 مہینے کے بعد ہوگی صاحب، اگلی میٹنگ میں ہر آدمی اپنے مذہب کی بک میں سے کچھ سنائے گا اور پھر اس کے بعد اس کی میننگ بیان کرے گا۔ اگلی میٹنگ جو ہی سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آئیڈیا آپ کا تھا، آپ سٹارٹ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ باقی لوگ جو ہے پرانے مذہبوں والے پہلے یہ سٹارٹ کریں۔ تو یہودی سے کہا گیا کہ صاحب آپ تورات پڑھیں، تو اسے جو ہی پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے فوراً کہا میرا ایک سوال ہے، جی جو آپ تورات پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ورڈس آف گاڈ ہیں، یہ اس لینگویج میں ہے جس لینگویج میں اللہ نے تورات اتاری تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے۔ کہنے لگا ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اللہ کا کلام سنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسائی نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے پھر وہی کہا آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک وہی ورڈس ہیں جو اللہ نے اتارے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، جن لفظوں میں اللہ نے انجیل اتاری تھی وہ ان لفظوں میں نہیں ہے، ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے۔ انہوں نے کہا میں سناتا ہوں قرآن، یہ ٹھیک وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے اتارے تھے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے عرم شریف پڑھی اور عرم شریف میں تشریح کی، تو کہا سناٹا چھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اوریجنل کتاب ورڈس آف گاڈ اللہ کا کلام تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، آج کی دنیا سائنسی دنیا ہے، اس سائنسی دنیا نے بے شمار نظریات کو برباد کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا اور بے شمار چیزوں کو ثابت کر دیا۔ فرانس میں ایک سکالر نہیں بلکہ ڈاکٹر، اس ڈاکٹر کو علاج کرنے کے لیے ایک عرب کنگ کے پاس پہنچنا پڑا، شاہ فیصل۔ جدہ پہنچا، اب اس کو وہاں کنگ صاحب کے ہاں پہنچنا ہوگا، 2-4 دن کے لیے اس کو ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا، وہ تنگ آ گیا وہاں۔ تو اس نے دیکھا کہ الماری میں کتاب ہے، کھول کے دیکھی تو وہ قرآن تھا مگر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ خیر میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ اس کا نام تھا موریس، ڈاکٹر موریس۔ اس نے کنگ فیصل کا علاج کرتے کرتے کوئی بات کہی۔ کنگ فیصل نے کہا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں اس طرح نہیں ہے، تم کو غلط انفارمیشن ہے۔ اس نے کہا پھر قرآن میں کس طرح ہے؟ تو شاہ فیصل نے یا اس کے سیکرٹری نے کہا کہ قرآن کو جب آپ اوریجنل لینگویج میں سمجھو گے تب آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے قرآن کو، آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں۔ موریس واپس آ گیا، صرف 6 مہینے محنت کی اور عربی کا سکالر بن گیا۔
مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے اتنے دنوں کے اندر اتنے پارے حفظ کیے، تو مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میں نے کہا موریس نے اپنے شوق میں 6 مہینے کے اندر عربی کا گرامر پڑھ لیا، عربی کی لینگویج اتنی پڑھ لی کہ قرآن بیٹھ کے سمجھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، لکھی مگر فرنچ میں، ٹرانسلیشن اس کا انگریزی میں ہوا، عربی میں ہوا، اردو میں ہوا۔ وہ اردو والا ٹرانسلیشن میں نے بھی پڑھا ہے، بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس میں وہ صاف یہ کہتا ہے کہ بائبل جب قرآن سائنس سے ٹکرا جاتی ہے تو بائبل فیل ہو جاتی ہے، اور قرآن جب سائنس کے ساتھ آتا ہے تو قرآن جو کہتا ہے سائنس وہی کہتی ہے، جو سائنس کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے۔ لیکن اگر سائنس کا کوئی نظریہ قرآن سے ٹکرا گیا تو یقین رکھنا چاہیے کہ آئندہ چل کر یہ تھیوری بدل جائے گی اور وہی آ جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے۔